सूरत अल-लैल की आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़सनुयस्सिरु लिल-उसरा, उसकी तंगी के लिए आसानियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। हमने ये देखा था कि जो शख्स बखील है, जो लापरवाह शख्सियत का मालिक है, जो हर अच्छी बात की तकज़ीब करने वाला होता है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं। मुफस्सिरीन किराम बड़ी प्यारी बात यहाँ पे ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम अपने अमाल ठीक करो तो अल्लाह पाक तुम्हारे हालात ठीक कर देंगे। जिस तरह के अमाल ज़मीन से आसमान की तरफ जाते हैं, वैसे ही आसमान से फ़ैसले जो हैं वो ज़मीन की तरफ आते हैं। लिहाजा जब इंसान देने वाला होता है तो अर्श वाला भी उसको देने वाला होता है। जब इंसान खौफ खुदा रखता है तो अल्लाह ताला भी उसका मुकाम बढ़ा देते हैं। और जिस इंसान के अंदर एक खूबसूरत बात की तस्दीक की सलाहियत है, सच की सलाहियत है, तो अल्लाह ताला उसका ज़िक्र लोगों की ज़ुबानों पे जारी कर देते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल मुख्तलिफ अगर एक इंसान बख़ील है, लापरवाह शख्सियत का मालिक है और वो हर अच्छे अमल की तकज़ीब करने वाला है, तो उसके ये बुरे अमाल उसकी अपनी ज़िंदगी में जो है मुश्किलात पैदा कर देते हैं। अहले इल्म यहाँ पे बड़ा अहम नुक्ता ये बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक किसी की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करते हैं, अल्लाह पाक किसी के हालात को ख़राब नहीं करते हैं। अल्लाह पाक का ये अमल है कि जब इंसान नेकियां ऊपर भेजता है तो ऊपर से खैर नीचे आती है। जब इंसान की नेकियां ऊपर जाना बंद हो जाती हैं तो जो ऊपर की खैर और बरकत के दरवाजे हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। जब वो क्लोज़ होते हैं तो नेगेटिव चीज़ें खुद ब खुद इंसान की ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। ये एक अहम फ़लसफ़ा है, एक अहम नुक्ता है, इंसान को अपनी ज़िंदगी में सोचना चाहिए कि नेकियां खुद ब खुद खैर के दरवाजे खुलवाती हैं और गुनाह जो होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी में खुद ब खुद मुश्किलात को लेकर आते हैं। लिहाजा आयत मुबारका का अंदाज़ कितना मुख्तलिफ है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़िंदगी में तंगियाँ आसानियों के साथ आना शुरू हो जाएंगी। गुनाह करना बहुत आसान हो जाएगा, अल्लाह ताला की ज़ात से दूर होना बहुत आसान हो जाएगा, नेकी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल लगेगा, लिहाजा गुनाह करना बहुत आसान लगेगा। और ये वो मुकाम होता है जब शैतान को पूरा चांस मिलता है कि वो इंसान को गुमराह करता है और वो उसको आके कहता है कि अब तुम तो बहुत आगे चले गए हो, अब माफ़ी मांगने का कोई रास्ता नहीं रहा है, अल्लाह की ज़ात तुमसे बहुत नाराज़ है, अल्लाह ताला तुमसे बहुत दूर हो गए हैं। ये कौन आगे हमें कहता है कि अल्लाह ताला हमसे बहुत दूर हो गए हैं, अब हम अल्लाह ताला को मना नहीं सकते हैं। आखिर ये फ़लसफ़ा हमें कौन सिखा रहा होता है? ये शैतान उस वक्त में आके मायूसी डाल रहा होता है और फिर हमें लगता है कि नहीं, अब मैं नेक नहीं हो सकता, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है वापस से लौटना। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये वो वक्त होता है जब मुश्किलात और गुनाह और अंधेरे बहुत आसानी के साथ इंसान के करीब हो रहे होते हैं और रोशनी और नूर और भलाई जो है वो इंसान से बहुत दूर हो रही होती है। इसलिए जो ही इंसान अपने अमाल चेंज करेगा तो खैर के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव चीज़ें खुद ब खुद ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की तौफीक नसीब फरमाए कि मेरा काम है अच्छा अमल करना, अच्छे अमल की कोशिश करना। सूरतुल लैल का मौजू ही क्या है? इन्ना सअयकुम लशत्ता, कि तुम्हारा काम है कि तुम सिर्फ कोशिश करो, अंजाम नहीं देखना, रिजल्ट नहीं देखना। अल्लाह ताला उसके सदक़े खुद ब खुद जो है ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आ जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बुखल करके, एक लापरवाह ज़िंदगी गुजार के, हर नेक अमाल की तकज़ीब करके फिर ज़िंदगी में क्या होता है, वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, कि उसका माल उसके काम नहीं आएगा जब वो तरद्दा की हालत में होगा। ये तरद्दा क्या है? मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि रद्दा का मतलब होता है कोई चीज़ जो हलाक हो जाए। दूसरा माना इसका होता है कि बुलंदी से गिर जाना। कुरान पाक में मुतरद्दिया एक लफ्ज़ आता है, ये उस जानवर के लिए बोला जाता है जो बुलंद जगह से गिर के जो है वो हलाक हो जाए। और यही लफ्ज़ यहाँ पे अल्लाह ताला इंसान के लिए फरमा रहे हैं कि इंसान भी बहुत बुलंदी से जो है वो नीचे गिर के हलाक हो जाता है। और वो क्या है कि ये खामियां इंसान को जो है उसके मुकाम से बहुत नीचे गिरा देती हैं। आयत मुबारका में जिस तरद्दा का जिक्र आया है, आम मुफस्सिरीन किराम तो यही फरमाते हैं कि इससे मुराद जहन्नुम में गिरना है, कि गोया कि ये अमाल वो हैं जो इंसान को जहन्नुम की गहराइयों में, उनकी खाइयों में गिराने का बायस बन जाते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप फरमाते हैं कि अचानक आप साहबा इकराम के साथ बैठे हुए थे तो आपको एक आवाज़ सुनाई दी, तो आपने पूछा तुम जानते हो ये आवाज़ किसकी है? कि आज से 70,000 साल पहले एक पत्थर जो जहन्नुम में गिराया गया था, आज वो जहन्नुम की गहराई में जाके जो है वो पहुंचा है। तो गोया कि वो किस रफ्तार से वहाँ पे गिरा है, वहाँ का टाइम स्पेस का क्या मामला है, ये हम नहीं जानते, लेकिन इस बात के अंदर इतना खौफ है कि 70,000 साल तक जहन्नुम की गहराई में वो पत्थर जाकर पहुंचा है। तो अल्लाह पाक किन के लिए फरमा रहे हैं कि यही बखीली, ये ज़िंदगी की लापरवाहियाँ जो हैं, नेक अमाल का इनकार करना, यही वो रवैये हैं जो इंसान को गहरी खाई में ले जाते हैं।
آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، اور یہ سچ ہے کہ ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہدایت کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں ہمیشہ خیر کے لیے استعمال کیا ہے، کبھی اس کو کسی نیگیٹو معنوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ پھر یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس کو اس چیز کے بارے میں معلومات دیتے ہیں، علم دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے انسان کو علم دیا ہے، اور وہ قرآن کی صورت میں ہے۔ لہذا جو انسان اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے گا تو گویا کہ وہ ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ساتھ کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ بے شک آخرت بھی ہمارے پاس ہے اور تمہاری دنیا بھی ہمارے پاس ہے، کہ پھر اللہ پاک اس انسان کو اس کی آخرت کی منزل تک پہنچانے میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آخرت کا ذکر پہلے ہے اور دنیا کا ذکر بعد میں ہے، اس لیے کہ سورۃ اللیل کا موضوع ہی آخرت ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے اور اس ہدایت کی وجہ سے پہلے اللہ پاک تمہاری آخرت کو سیف فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہاری دنیا بھی سیف ہو جائے گی۔ صرف تمہاری نیکیوں کا اجر تمہیں صرف آخرت میں نظر نہیں آئے گا، ان کے اثرات جو ہیں وہ تم دنیا میں بھی دیکھو گے۔ اور بعض اہل علم میں جو ہے آخرت اور اولا سے جو مراد لی ہے وہ ماضی اور مستقبل لیا ہے، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اللہ پاک ان کے ماضی کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے مستقبل کو بھی محفوظ کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جو ہے وہ خبردار کر رہا ہوں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ انذار استعمال ہوا ہے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈرانا کہ آپ کن حالات میں ہیں، یا پھر ایسا ڈرانا کہ آگے سامنے کیا ہونے والا ہے، اور تیسرا معنی اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ آگاہ کرنا کہ آپ کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ڈرانا جو ہے یہ اپنے بندے سے محبت کا معاملہ ہے، کہ وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو اور ان کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ اہل علم جو ہیں وہ گرامر کے لحاظ سے نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں تو پھر حال کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے انما انذرکم بالوحی، کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں وحی سے، اور وحی میں کوئی ایک بات تو نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص چیز کے ساتھ ڈراتے ہیں تو وہاں پہ اللہ پاک ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ تلظہ وہ چیز جو چنگاری پیدا کرے، جس میں شور بھی ہو اور جو ڈراڑ پیدا کرنے والی ہو، گویا کہ یہ وہ آگ ہے جو کہ اپنی انتہا حد تک گرم ہوگی، کیونکہ جو آگ جتنی زیادہ گرم ہوگی تو اس کی تباہی جو ہے وہ اسی نوعیت کی ہوگی کہ اس آگ میں شور ہے، شعلے ہیں، اور وہ انسان کے اندر دراڑیں یعنی کہ توڑ پھوڑ کا عمل کر دے گی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں لا یصلھا الا الاشقی، کہ اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی کہ جو بہت بڑا بدبخت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ وہی خوبصورت لفظ کہ یصلیٰ کا لفظ جو ہے صاد لام یا سے ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور یہیں پہ یہ لفظ جو ہے وہ جہنم میں داخل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مومن دنیا میں جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اندر کی نفس کی سرکشی کو جو ہے اللہ کی محبت کی حرارت سے ٹھیک کرتا ہے، اور جب انسان نافرمان ہو جاتا ہے تو اس کی نفس کی سرکشی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ٹھیک کی جاتی ہے۔ اس لیے یہی لفظ نماز کے لیے بھی آتا ہے اور یہی لفظ جو ہے وہ جہنم میں ڈالنے کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر اشقا کو بھی ہم نے سورہ شمس میں دیکھ لیا تھا کہ اشقا وہ شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اپنی تھکن سے مرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ وہ تھکا ہوا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، اور جب انسان فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ سیدھا چلنے والا انسان بڑے فلو کے ساتھ چلے گا، آسانی کے ساتھ چلے گا، اور اگر انسان الٹا چلنا شروع کر دے گا تو بہت جلدی تھک جائے گا اور گر بھی جائے گا۔ تو گویا کہ جو انسان نیکی کے راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر ہے، وہ اپنی فطرت کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو فطرتاً نیک بنایا ہے، لیکن جو اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو تھکا رہا ہے اور یہ بدبخت ہے۔ یہاں پہ اہل علم بڑا پیارا نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس آگ میں جو کہ بہت شدید ہے، تلظہ والی آگ ہے، ہر انسان نہیں جائے گا، جو بہت ہی بڑے لیول کا بدبخت ہوگا وہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے لیول کا بدبخت نہ بنائے۔ اور پھر مفسر کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اشقا کے لیول پہ کون سا انسان جاتا ہے،
جو اپنی زندگی میں نیکی کا، ہدایت کا، دعوت کا جس انداز سے انکار کرے گا، وہ انداز اس کو جو ہے متعین کرے گا کہ یہ کس لیول کا بدبخت انسان ہے۔ لہٰذا جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو براہ راست سنا اور پھر انہوں نے انکار کر دیا، سب سے بڑے بدترین بدبخت اور اشقا جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امت میں یا باقی تمام انسانیت میں جس انسان کے پاس دعوت پہنچتی ہے اور وہ جتنے ہی اچھے انداز سے اس کی طرف آ رہی ہے اور وہ اس کو ٹھکرا رہا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کر رہا، وہ اس میں غفلت برت رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اشقا کے راستے کے اوپر لے کر جا رہا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے والا ہے کہ انسان کا اپنا رویہ اور انسان کے اپنے گناہوں کا انداز جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کس لیول کا انسان ہے۔ لہٰذا آج ہم میں سے جس کے پاس قرآن سیکھنے کے مواقع ہیں، دین میں آنے کے مواقع ہیں، سیدھے راستے کے چلنے کے اوپر مواقع ہیں، اور اس تک دعوت کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہی ہے، اور پھر اگر وہ اس کو اگنور کر رہا ہے تو جس اچھے انداز سے اس تک پہنچ رہی ہے اور جتنے ہی برے انداز سے وہ اگنور کر رہا ہے تو یہ اشقا والا معاملہ بن جائے گا۔ پھر قرآن جو کہتا ہے الذی کذب وتولی، وہ شخص جو کہ تکذیب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد منہ پھیر لیتا ہے۔ قرآن 3 طرح کے رویوں کو بیان کرتا ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہدایت کو اپنے اندر چھپا لیا ہے، آپ نے ایک چیز کو سمجھ لیا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ برحق ہے، اس کے بعد آپ اس کو نہیں مانتے ہیں تو گویا کہ آپ کفر کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے تفسیر میں بھی پڑھا کہ کافر جو ہے وہ کسان کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کسان زمین کے اندر بیج کو جو ہے وہ چھپا دیتا ہے۔ اور کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہدایت کو اور نور فطرت کو اپنے اندر دفن کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اس لیے وہ کافر ہوتا ہے۔ جبکہ تکذیب کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان صرف جو ہے نظریاتی طور پہ کسی بات کا انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ عملی طور پہ بھی ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا۔ اس لیے کافروں نے صرف کفر ہی نہیں کیا تھا، بلکہ باقاعدہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں بھی کرتے تھے، پلاننگ بھی کرتے تھے، اس لیے وہ چیز جو ہے وہ تکذیب کہلاتی ہے۔ مگر یہاں پہ جو تیسرا لفظ تولی بیان کیا گیا ہے یہ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صرف ان کے نظریے کو، ان کی سوچ کو نہیں بیان کرتے، بلکہ اللہ پاک ان کے رویے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ تکذیب کے بعد ان کا ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسا رویہ کہ منہ پھیر لیا، منہ موڑ کے چلے گئے، نبی علیہ السلام کو کمر دکھا دی، گویا کہ آپ جو ہمیں قرآن سنا رہے ہیں یہ کوئی بہت اہم نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ صرف ہماری سوچیں، ہمارے عملی جو ہے وہ قرآن پاک میں ریکارڈ نہیں کیے گئے، بلکہ ہمارے رویے بھی جو ہیں وہ قرآن پاک میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں گے جب آپ کسی سے دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے شو کرتا ہے کہ یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور بڑی لاپرواہی والا انداز اختیار کر کے جو ہے وہ موڑ موڑ کے چلا جاتا ہے، تو یہ تولی ہے۔